अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम यकीनन शुगर पर बात करेंगे। चूंकि डायबिटिक डे है आज, शुगर क्या है, शुगर किसे कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे ज़बरदस्त और ख़ुसूसी गुफ्तगू मैं ये चाहती हूँ कि हम उस फाउंडेशन के हवाले से करें जो कि महीने के हज़ारों लोगों को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। बिल्कुल KBM फाउंडेशन, जिसका ज़बरदस्त और फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो खतीजा वेलफेयर क्लिनिक के नाम से है, जिसमें महीने में हज़ारों लोगों को मुफ्त चेकअप भी किया जाता है, अद्वियात भी दी जाती हैं और साथ में उनके टेस्ट भी किए जाते हैं। आपको पता है कि आजकल कोरोना का सामना रहा, आजकल भी, और पिछले माह को अगर हम काउंट करें तो उसमें हमने कोरोना को फेस किया। तो कोरोना के हवाले से खसूसी तौर पर SOPs जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ की गई, इन पर बाकायदा फॉलो किया गया, इन पर अमल दरामद किया गया। और इसके साथ साथ तमाम के तमाम पेशेंट्स जो शुगर के हैं और इसके अलावा जो बाकी अमराज में मुब्तला है, उनका इलाज भी किया जाता है, उनको मेडिसिन दी जाती है, उनका चेकअप किया जाता है, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए, SOPs को मद्देनजर रखते हुए। आपको पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और घरों से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, तकरीबन मुमकिन ही नहीं रहा कुछ लोगों के लिए। तो उनके लिए फिर खसूसी तौर पर हमने, खतीजा वालों ने खसूसी तौर पर ये अरेंजमेंट्स की कि उनके घरों में जो मेडिसिन है वो पार्सल की सूरत में भिजवाई गई। तो मैं ये चाहती हूं कि हम इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। और खतीजा वेलफेयर क्लिनिक जो कि इंसुलिन भी मुफ्त फराहम करता है। आप किसी भी जगह जाती हैं, आप चेकअप करवाते हैं, आपको मेडिसिन दी जाती है, लेकिन आपको बड़ी महदूद सी और बड़ी मुख्तसर मेडिसिन दी जाती है जो कि आपकी कंप्लीट भी नहीं होता कोर्स। लेकिन खतीजा की ये खसूसियत है कि आपको इंसुलिन तक, आपकी मेडिसिन, आपका चेकअप, आपके टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग फ्री करके आपको आसानी के साथ तमाम सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन SOPs फॉलो करते हुए। आज के प्रोग्राम में जो पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर फरहान मलिक साहब हैं जो कि हमारे जनरल फिजिशियन हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया है। वेलकम। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे शुगर से। क्या कहेंगे, शुगर किसे कहते हैं, शुगर क्या है? शुगर, देखें, शुगर जिसे हम इंग्लिश जुबान में डायबिटीज कहते हैं, इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें शुगर, चूंकि हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, तो हर चौथे बंदे को इस वक्त पाकिस्तान में शुगर है। ठीक है। अब इसके जो टाइप्स हैं वो दो किस्म की हैं। एक टाइप वो है कि जो 30 साल से कम लोगों के अंदर पाई जाती है। ठीक है। और एक टाइप वो है जो 30 साल से ज्यादा लोगों में पाई जाती है। ओके। जो 30 साल से कम लोगों में पाई जाती है, ये वो लोग होते हैं कि जो पैदाइशी तौर पे ही पैदा ही ऐसे इस बीमारी के साथ होते हैं। इसमें ये होता है कि उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते ही नहीं उनके अंदर। ठीक। जो कि ग्लूकोज को पकड़ के ब्लड से हमारे सिस्टम से निकाल के शामिल करते हैं। ठीक। जो दूसरी टाइप है उसमें होते तो हैं लेकिन वो वीक होते हैं, अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकते। यानी हम ये कहेंगे कि शुगर की दो किस्में? जी, मेजर दो किस्में। तीसरी किस्म उनमें होती है जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह होती हैं, उनमें दौराने ज़चगी उनको टेंशन के साथ, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ठीक है। तो ये इसको हम तीसरी, लेकिन माइनर है, बस इसको हम वहां पे ही देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जहां पर हमने प्रेग्नेंट फीमेल्स के हवाले से बात की है, और ये बात अमूमी देखी गई है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो शुगर का लेवल जो है वो अप हो जाता है, क्या वजह है? स्ट्रेस। अच्छा। सबसे मेन चीज जो है वो स्ट्रेस है। क्योंकि अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स में बात करें शुगर की, तो उसमें जो सबसे मेजर चीज है वो जो शुगर को, अक्सर लोग कहते हैं जी चीनी खा लें आपको शुगर हो जाती है, आप मीठा खाते हैं आपको शुगर हो जाती है। ठीक है, किसी हद तक कह भी सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। स्पेशली पाकिस्तान में आपको पता है जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जो मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, उससे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से जो है होता है, स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। ये एक रिस्क फैक्टर है, और भी है इसके, वो भी मैं आपको, अच्छा वो भी बता दें। जी। उसमें देखिए एक मोटापा, ओबेसिटी, जैसे जैसे आप देखें बहुत ज्यादा है। हाँ, स्पेशली अभी कोरोना में तो बहुत ज्यादा हो गई है, घर में रह रहे के लोगों पे। बिल्कुल। हमारे लोग सारा दिन काम करते हैं, वॉक कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं, और खाना पीना आपको पता है पाकिस्तान में फिर कैसा, खाबे। तो वो इस हवाले से ओबेसिटी का बिल्कुल जीरो कंट्रोल है, इसको तो देखते ही नहीं लोग, ओबेसिटी है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम मगरबी दुनिया को फॉलो कर रहे हैं लोग, अल्कोहल पे भी पाकिस्तान में यूज हो रही है, तो अल्कोहल भी एक रिस्क फैक्टर है इसका, जो कि लबलबे को डैमेज करता है और जिसकी वजह से ठीक है शुगर हो जाती है पेशेंट को। ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। ओबेसिटी का जहां पर आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया है,
शुगर के हवाले से जब पहले भी प्रोग्राम्स और डॉक्टर्स के साथ मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, तो ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन डॉक्टर्स ने इसके हवाले से खसूसी तौर पर एक आपको इंचेस में बताया कि अगर किसी की वेस्ट इस इंच पे आ गई है तो उसके लिए फिर अलार्म है, वो फिर चेकअप कराए और अपने टेस्ट कराए, उसको पता लग जाएगा कि उसको शुगर है या हो जाएगी। ओबेसिटी में आ जाता है, ये भी मोटापे में आ जाता है। क्या कहेंगे इस पे, जरा गाइडलाइन दीजिए। देखिए, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि इंचेस तो चले एक हद तक ठीक है, लेकिन एक मेडिकल में है BMI जी, BMI जो है वो हम उसको कैलकुलेशन करते हैं हाइट के हिसाब से और सेंटीमीटर के हिसाब से और वेट के हिसाब से। ठीक है। फिर हम उसका एक BMI निकालते हैं, देखते हैं बहुत लंबा बंदा है और बिल्कुल हाइट और बिल्कुल ठीक है, उस मुताबिक हम निकाल के देखते हैं कि क्या इसका BMI उस मुताबिक है कि नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स होता है बेसिकली BMI ना। तो जिसका ज्यादा होता है फिर उसको बताया जाता है कि आपने इतनी वॉक करनी है, ठीक है, आपने ऐसी डाइट लेनी है। तो वॉक के वाले से तो ये है कि डायबिटीज के जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें बताया जाता है कि आपने 15 मिनट्स से 20 मिनट्स की डेली वॉक ले लें, हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन तो लें। ठीक है, ठीक है। और जो करते हैं वॉक उनकी मेडिसिन के साथ साथ बड़ा अच्छा कंट्रोल भी रहता है। और इंसुलिन वाले तो स्पेशली उनकी फिर आस्ता आस्ता जो है यूनिट्स भी कम होने लग जाती हैं अगर वॉक लें तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि शुगर पर तो यकीनन हम बात कर ही रहे हैं, रिस्क फैक्टर्स को भी हमने बात की है, लेकिन इनको डिटेल के साथ हम 1 बाय 1 तमाम को डिस्कस करते हैं ताकि लोगों को सही तरीके से आगाही हो और फायदा हो गुफ्तगू सुनने का। बिल्कुल। सबसे पहले हम 1 बाय 1 इसको लेकर चलेंगे और वजूहात पे बात करेंगे। मेरा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, इसी तरीके से और लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। बिल्कुल। क्या वजूहात हैं, स्टार्ट कैसे होती है? एक तो सबसे पहले अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हम दोबारा से स्ट्रेस को लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले स्ट्रेस, क्योंकि आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है, महंगाई तो फिर माशाल्लाह इस दौर में क्या हर दौर में ही रही है। ये अलग बात है कि हम जिस दौर में आते हैं, हुकूमत में आते हैं, उसी को ही ब्लेम करने लग जाते हैं जी महंगाई हो गई। वो हर दौर का ही मसला है। ठीक है, लोग कम कमा रहे हैं जबकि वसाइल इतने नहीं है, खर्चे उनके ज्यादा। तो अल्टीमेटली जो घर में रह जाती है वो क्या रह जाती है? स्ट्रेस, टेंशन। एक कमाने वाला, बहुत सारे खाने वाले। ठीक है, आबादी आप देख लें 5-5, 6-6 बच्चे हैं और तनहा 20,000 25,000। ठीक है, तो वो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो स्ट्रेस अब ऑब्वियसली कम तो हम कर नहीं सकते, लेकिन यह है कि चूंकि स्ट्रेस है और उस चीज को ओवरकम कैसे किया जाए इसका तो सवालिया निशान ही है एक। क्योंकि जाहिर है अब कमाने वाला जो बंदा है वो अब कैसे करे, जो गवर्नमेंट पे कर रही है उसने तो उसी पे खर्चा करना। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, तो इसको तो देखा जाए तो कम हम नहीं कर सकते, इसे इंडिविजुअली काम करना है। अब जाहिर इंडिविजुअली कैसे की जाएगी कि वो बंदे की काउंसलिंग की जाए कि यार आप स्ट्रेस कम ले। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर है शुगर बढ़ाने में। बल्कि मेरे पास आते हैं पेशेंट तो मैं उनसे ये बात जरूर करता हूँ, और पहले तो यही कहते हैं डॉक्टर साहब हमें क्या परेशानी, सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन जब उन्हें ये बात बताई जाती है वो कहते हैं जी हम मीठा नहीं खाते, हमें शुगर कैसे हो गई। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है उनका। तो फिर उन्हें जब पूछा जाता है कि आप परेशान तो नहीं रहते, तो फिर वो अपनी परेशानियां बताते हैं, डॉक्टर साहब घर की भी परेशानी है, जॉब की भी परेशानी है। तो इन शॉर्ट के परेशानी की वजह से भी ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद टेंशन के अलावा, स्ट्रेस के अलावा मेन जो आ जाता है वो है ओबेसिटी। ठीक है, ठीक है, ओबेसिटी मीन्स मोटापा। औरतें देखें हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर तो हाउसवाइफ ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद मर्द भी सारा दिन ऑफिस में। ज्यादा हमारे जो मैंने देखा है पाकिस्तान में बैठना है, खाना है और काम करना है बस। वॉक तो कहीं पे है ही नहीं, नामो निशान नहीं। घर जाना है, घर जाके सो जाना, रोटी खानी और सो जाना, ये एक बना हुआ है ज़हन हर एक का। तो अल्टीमेटली क्या होगी? ओबेसिटी। ऑयल देख लें हम जितने मार्केट में यूज कर रहे हैं, ऊपर लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, लेकिन होता कुछ भी नहीं है उसमें। और जो शुगर में या ब्लड प्रेशर में जो अच्छा ऑयल है वो है आपका जैतून का तेल, वो हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। तो इसलिए ओबेसिटी। और फिर उसके बाद जो हम जंक फूड खाने लग गए बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, बच्चे भी बड़े बिल्कुल भी। तो जंक फूड का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। जंक फूड आप देखें फुल ऑफ फैट, ठीक है, और ऑयली भी बहुत ज्यादा होता है, तो लोग इस पे बहुत ज्यादा चले गए हैं। फिर हर जगह पे तो मार्केट्स बन गए फूड की, तो इसलिए ओबेसिटी भी जो है ना एक बहुत बड़ा काज है इसमें। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, ओबेसिटी और टेंशन इन दो चीजों को रिस्क फैक्टर्स में आती हैं, इसके अलावा और हैं? इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बात की है कि जैसे हमारे लोग
لائف اسٹائل گوروں کا لائف اسٹائل دیکھ کے اس کو فالو کرنے لگ گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں الکوہل بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. کئی پیشنٹ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو الکوہلک ابیوزرز ہوتے ہیں اور ان کو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے ان کو کافی زیادہ, بلکہ انہیں ہم پھر کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اس طرح آہستہ آہستہ ان کو ریڈیوس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب, جہاں پر ہم نے وجوہات کی بات کی ہے, رسک فیکٹرز کی بات کی ہے, وہ 2 سے 3 چیزیں بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب نے. ایک تو سب سے پہلے اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں اگر خدا نخواستہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو. اب لائف سٹائل آپ کا کیا ہے, کھا لیا, سو لیا یا بیٹھ لیا, یہ مناسب نہیں ہے. واک بہت ضروری ہے اس میں. ڈائٹ پلان کیا ہے, لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے, اس پر میں پروگرام میں بالکل اینڈ پر بات کروں گی, لیکن ابھی میں اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کروں گی. ڈاکٹر صاحب, عوام کا کیسا رجحان ہے؟ ماشاءاللہ سے ختیجہ ویلفیئر کلینک جو کہ KBM فاؤنڈیشن کا بڑا زبردست پروجیکٹ ہے جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ہر ماہ مستفید ہوتے ہیں, کیسا رجحان ہے پبلک کا؟ پبلک کیا کہتی ہے شوگر کے حوالے سے؟ آپ تو وہاں سرو کر رہے ہیں نا. دیکھیں, پبلک ظاہر ہے شوگر ایسی بیماری ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. زیادہ تر چونکہ میڈیوکرز لوگوں میں بھی یہ بہت زیادہ ہے. چلیں جو امیر ہیں وہ تو ہائی لیول کی کنسلٹیشن کرتے ہیں, ان کے لیے ایزی ایکسیس ہے بڑے بڑے ہاسپٹلس کی. چونکہ آپ بات کریں ویلفیئر کی, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. تو جو مڈل کلاس ہے یا غریب عوام ہے, اس نے رجوع کرنا ہوتا ہے یا تو ایسے ٹرسٹ میں یا اپنے قریبی کلینکس میں. اب ٹرسٹ کا ایک پراپر پروٹوکول ہوتا ہے, انہیں آلریڈی اس چیز کا پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ٹریٹمنٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے اور کتنے لوگوں کو ہم نے سرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. کئی ایسے ٹرسٹ ہیں جن کی لمیٹیشنز نہیں ہوتی, انہی میں سے یہ بھی ایک ٹرسٹ ہے جیسے آپ نے بتایا سارا. ٹھیک ہے. تو جب پیشنٹ آتا ہے, اس سے کئی ایسے پیشنٹ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں ڈائبٹیز ہے. ہاں بالکل, اور کئی سال گزر جاتے ہیں اس بات کو کہ وہ آتے ہیں آ کے ہمارے پاس, ان کا آ کے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا منہ بہت زیادہ خشک رہتا ہے. ٹھیک ہے, پیشنٹ آ کے یہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے ہمارا منہ بہت زیادہ خشک رہتا ہے, یا ہمیں رات کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے. پھر کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وزن کم ہو رہا ہے. اور ینگ میں اسپیشلی, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ہوتی ہے, 30 سال سے کم 30 سال سے زیادہ. ینگ پیشنٹ آ کے یہی کمپلین کرے گا, بٹ ساتھ یہ کمپلین کرے گا کہ میں بہت موٹا ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ ہاں اگر یہ ایسے ہے, اس کی ایج ایسے ہے, تو کیوں نہ اس کے ٹیسٹ کروائے جائیں. ٹھیک ہے. تو پھر جب ان کو پتا چلتا تو پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہے, پہلے نہیں تھی. ہاں, کیونکہ انہیں اویئرنیس نہیں تھی. پہلے بیسیکلی شوگر تھی لیکن انہیں اویئرنیس نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ جہاں پہ بھی ٹرسٹ کیمپ وغیرہ لگاتا ہے ہر چیز, تو وہاں پہ باقاعدہ یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو علامات ہوتی ہیں پھر لوگ اس مطابق آ کے کرواتے ہیں. لوگ ظاہر ہے بڑا اچھا رسپانس ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو چیک اپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کنسلٹیشن اچھی مل رہی ہے ان کو, ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. تو آج کے دور میں اور کیا چاہیے ان کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ٹریٹمنٹ بھی مل رہی ہے, اور مزے کی بات ہے کہ جیسے کہ کرونا کے ڈیز سے تو پارسل بھی لوگوں کے گھروں میں جاتے رہے. یہ بڑا زبردست ایک ایسی چیز ہے جو میں نے پہلے ایسے نہیں دیکھا, بہت کم. اچھا یہ بتائیے گا, شوگر کو جہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے رسک فیکٹرز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ لوگ جن کو شوگر ہے, ان کو پتا چل گیا کہ ہمیں شوگر ہے, اتنا پتا چل گیا, عوام بڑی سوئی ہوئی ہے, ان کو کون کون سے ٹیسٹ اپنے کروانے چاہیے؟ دیکھیں, ڈیزیز کوئی بھی ہو, بیماری کوئی بھی ہو, اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. پروٹوکول ہوتا ہے؟ جی. اوکے. جیسے شوگر ہے, جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اور اس کو فرسٹ ٹائم اس چیز کا پتا چلتا ہے کہ اس کو شوگر ہے, پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ہم 5 سے 6 دن اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شوگر چیک کروانی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں 6 پوائنٹ. 6 پوائنٹ مینس کہ 6 بار آپ نے شوگر اگلے 5-6 دن کا نا ایک چارٹ دیا جاتا ہے, چارٹ بنانا ہے, ڈیٹیل چارٹ. بالکل, وہ فراہم کیا جاتا ہے, پرنٹڈ فراہم کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے, اور اس کے بعد کھانے کے 2 گھنٹہ بعد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے شوگر چیک کروا کے لکھنی ہے. اس کے بعد دن میں کھانے سے پہلے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد, اور رات میں کھانے سے پہلے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد. اچھا. یہ 6 بار ہوتی ہے, اس لیے ہم اسے 6 پوائنٹس کہتے ہیں. اچھا, اسے 6 پوائنٹس کہا جاتا ہے. تو یہ جب چارٹ وہ کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کس ٹائم پہ کتنی شوگر رہی ہے, پھر اس مطابق اس کو میڈیسنز کے اوپر ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہیں, دیکھیں نہیں, ٹیسٹ تو آپ نے بتایا نہیں ہے نا, آپ نے تو بھی وہی میں ٹیسٹ ہی بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اس کے علاوہ جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس میں سب سے پہلے تو ہم شوگر مینولی بھی چیک کر لیتے ہیں,
آج کل ایزی ہے, ہر ایک کے پاس گھر میں مشین موجود ہوتی ہے, اسٹرپس موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ بلڈ سے لے لیں, ٹھیک ہے, بلڈ سے سیمپل لے کے اس کو BSF خالی پیٹ اور BSR کھانے کے بعد وہ کروا لی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو بلڈ شوگر رینڈم, بالکل. اور جو سب سے مین چیز ہے, جو نیا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو پتا نہیں ہوتا, تو اس کے لیے 3 ماہ پرانا تک کا ریکارڈ آپ نکال سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں HbA1c. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہے کہ پیشنٹ جن کو علم ہی نہیں ہوتا شوگر کا, تو وہ اس رپورٹ سے نکل آتا ہے, کیونکہ اس کی ویلیوز ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. اس کی نارمل رینج لیس دین 7 ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر مور دین 7 ہوگی تو اٹ مینس کہ اس کو ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر مور دین 10 پہ چلی گئی ہے تو پھر اس کو سویر ہے, زیادہ ہے. پھر ہمیں اس کے اوپر علامات کے ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹ دیکھ کے پھر ہمیں اسے انسولین پہ ڈالنا پڑتا اکارڈنگ ٹو کنڈیشن آف دا پیشنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد ساتھ میں جو کچھ رسک فیکٹرز آگے کہ جیسے انہیں کہا جی کہ آپ ہائپر ٹینسو تو نہیں ہے, بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے, وہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. پھر یورین میں بھی بالکل یورین میں بھی آپ کروائیں گے, وہ بھی آپ یورین کمپلیٹ کرائیں گے, اس میں گلوکوز آ جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل. پھر اس کے بعد کچھ پیشنٹ جو کرونک ہو جاتے ہیں اس میں پھر یورین کا ایک الگ ٹیسٹ ہے, وہ پھر یورین فار مائکرو ایلبومینیمیا ہوتا ہے, وہ ہم کرواتے ہیں دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ موٹے موٹے ٹیسٹ ہیں جو شروع میں بھی کروائے جا سکتے ہیں. اور کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں کہ جو فار ایگزامپل آپ پیشنٹ آپ کا آ گیا ہے اور اس کو ڈائبٹیز بھی کنفرم ہو گئی ہے, اب ڈائبٹیز کنفرم ہے, آلریڈی میڈیکیشن کر رہا ہے, آپ نے اس کو ساتھ یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ نے 6 سے 9 ماہ کے اندر کچھ ٹیسٹ لازمی کروانے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نہیں, یہ بیسیکلی آکسفورڈ گائیڈ لائن ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے لیے ضروری ہے اور اہم ہے. دیکھیں باہر تو یہ ہے کہ جو گورا قوم ہے وہ سارا اپنا طریقہ کار سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 6 سے 9 مہینے میں یہ ٹیسٹ لازمی ہوتے ہیں ان کے. ہمارے یہاں پہ پہلی بات اویئرنیس نہیں ہے, جو کہ دی جاتی بھی نہیں ہے. پیشنٹ فلو زیادہ ہے, پیشنٹ فلو زیادہ ہے, ڈاکٹرز کم ہے, بہت زیادہ. اور جو ڈاکٹرز کم ہے ان کے پاس OPD اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا کنسنٹریٹ پیشنٹ پہ نہیں کر سکتے. ایک پیشنٹ کو اگر وہ اس طرح ڈیٹیل سے چیک کریں تو باقی لمبی لائن کہاں جائے گی. آپ دیکھ لیں, اگر باہر کا پروٹوکول دیکھیں تو 30 منٹس فار 1 پیشنٹ, ٹھیک ہے. 6 گھنٹے کی اگر نارملی جو جاب ہوتی ہے ہم ڈاکٹرز کی, اس میں جو باہر کے ڈاکٹرز ہیں ان کو 12 پیشنٹ دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے 12 پیشنٹ دیکھنے, آدھا گھنٹہ تہمینہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک پیشنٹ کا نچوڑ نکالنے کے لیے. بالکل صحیح. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, 1 منٹ بھی نہیں ہوتا. پیشنٹ ہسٹری لینے کے لیے وجہ کیا ہے, پیشنٹ بھی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس جائے کہ جو کنسلٹیشن بھی دے, جس کی فیس بھی کم ہو اور میڈیسن بھی نارمل ہو, کیونکہ بات وہی آگے کہ افورڈنگ ایشو پاکستان میں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہماری, آپ کا سوال نہیں, بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یقیناً جب پیشنٹ کو آپ پراپر طریقے سے ٹائم دیں گے وتھ فل کنسنٹریشن, اس کی بات سنیں گے تو وہ آپ کو اپنا مسئلہ بتائے گا نا. جب آپ پیشنٹ کو کہیں گے نیکسٹ تو پیشنٹ نے تو کہنا ہے میری تسلی نہیں ہوئی ہے ڈاکٹر سے, ڈاکٹر نے میری بات ہی نہیں سنی. تو اس میں جو ٹیسٹ کی بات ہم کر رہے تھے, اس میں دیکھیں کمپلیکیشنز پیشنٹ کی نا بیماری کے ساتھ ساتھ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنٹرول نہیں کرتے. میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں, انہیں پتا مجھے شوگر ہے, لیکن میڈیسن بھی ہے ان کے پاس, کھانی کب ہے, جب بڑی ہوئی ہے, جب ہائی ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہم لوگ انہیں ریگولر بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ریگولر لینی ہے, لیکن انہوں نے وہ ریگولر نہیں لینی. ڈاکٹر ان کو پوری پروٹوکول بتا رہے ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں نا, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی مطلب جب بڑھے گی نا پھر دوائی لے لیں گے. ظاہر ہے میڈیسن آپ کو ایک بیماری ہو گئی ہے, کیونکہ شوگر ایسی بیماری تو ہے نہیں کہ آپ اس کو ریورٹ کر سکیں, بٹ آپ کو اس کے ساتھ جینا پڑے گا, میڈیکیشن لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, جب انہیں فیل ہوتا ہے کہ شوگر بڑھی ہے, اور مزے کی بات ہے شوگر چیک بھی نہیں کریں گے, آگے بتائیں گے جی میرے سر میں درد ہو رہی تھی, اچھا مجھے واش روم زیادہ آ رہا تھا, مجھے پتا لگ گیا شوگر زیادہ, میں نے دوائی لے لی. اس کی کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے. پھر آتے ہیں جی کہ میں نے دوائی بھی کھا رہا ہوں اور ساتھ میٹھا بھی لے رہے ہیں, تو بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. تو ایسے پیشنٹ میں بات یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے ٹیسٹ پوچھا نا اس کے اوپر ہم آئیں گے آگے, تو اس وجہ سے نا انہیں مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسے مسئلے مسائل جو شوگر آپ کی باڈی میں کریٹ کرتی ہے, اور شوگر جو میجر 3 جگہ ہیں نا ہمارے جسم میں, ان پہ سب سے زیادہ افیکٹ
करती है। मसलन सबसे पहले आपकी आंखें, ठीक है, आंखों पे ये रेटिनोपैथी कराती है। ठीक है, रेटिनोपैथी हमारी आवाम को सादा अल्फाज में बताएं कि मोतिया, मोतिया, ठीक है, तो मोतिया डेवलप करेगी, वाइट मोतिया, बिल्कुल। उसके बाद आप आ जाए तो आपके जो गुर्दे हैं उस पे नेफ्रोपैथी, आस्ता आस्ता आपके गुर्दों को भी खराब करने लग जाएगी शुगर, क्योंकि और गुर्दों का काम है। इससे आगे जाके यूटीआई की तरफ भी चले जाती है। यूटीआई वो एक एक्स्ट्रा फीचर है उसमें। ठीक है, जो तीसरी और मेजर जो मैंने फीचर लोगों में देखा है, जी जी, जो कि उन्हें पता नहीं होता, और कई पेशेंट ऐसे हैं जो आते उसी फीचर के साथ है, अच्छा, और फिर टेस्ट करते हैं तो उन्हें शुगर होती है। वो है मसाम का सुन्न हो जाना, मसाम का, नर्व्स, अच्छा, उसको कहते हैं न्यूरोपैथी। ओके, पेशेंट आगे अक्सर कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब हाथ सुन्न हो रहे हैं, पैरों में जलन हो रही है, कीड़ियां चल रही हैं, बाजू रखता हूँ सो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा मैंने अवाम में, स्पेशली पाकिस्तान में तो मैंने बहुत देखा है। और अक्सर औकात जब ऐसा होता है तो पेशेंट्स ये समझ रहे होते हैं शायद वीक बहुत ज्यादा है, हाँ जी, इसलिए बिल्कुल, इसको ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वीकनेस समझते हैं काफी हाँ। अरसे से। असल में होता ये है ना कि मेन चीज ये है कि हमारे जो भी माशाल्लाह डॉक्टर हजरात हैं, जब वो एमबीबीएस कर लेते हैं, उनको चाहिए कि अपने क्लिनिक का सेटअप जरूर क्रिएट करें। अच्छा, उसका फायदा ये है कि हमारे मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाकों में जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है ना, वहाँ सीखे सिखाए डॉक्टर बैठे हुए हैं। उनके पास जब भी मरीज ने जाना है, बिल्कुल क्वैक्स, जब भी मरीज ने जाना है उसने आके यही कहना, डॉक्टर साहब हाथ पांव सो रहे हैं, उसने कहना कमजोरी का टीका लगा दो। बिल्कुल ठीक है, टीके लगते रहेंगे। सम टाइम वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन ये तो आम है उसमें, और मजे की बात है स्टेरॉइड तो शुगर बढ़ाती है। ये बात उन्हें नहीं पता, उन्होंने देख देख के तो मेडिसिन, कराने वाले को भी नहीं पता, करने वाले को भी नहीं पता, और वो फिर सेवेरिटी पे चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, आंखों पे, आपके गुर्दों पे, और साथ ये न्यूरोपैथी। तो ये इतनी मेजर चीजें हैं कि जो हमारी आवाम को अवेयरनेस पता ही नहीं है। इसीलिए ये जो आपका आज का प्लान है, मैं इसलिए इतनी डिटेल से बता रहा हूँ आवाम को, ताकि इनको अवेयरनेस हो कि हमने शुगर को कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें अलामात आए तो हमें फौरन किसी अच्छे डॉक्टर की तरफ रुजू करना है, और कैसे फिर हमने इसे ओवरकम करना है, हमने इसकी मेडिकेशन कैसे करवानी है, और इलाज को इलाज समझ के करना है, मजाक नहीं समझना जैसे समझते हैं लोग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और शुगर को सीरियस भी लेना है, ऐसा नहीं कहना शुगर है तो क्या हुआ, बंदों को ही होती है। मैंने देखा है अक्सर लोग ऐसा भी कह रहे होते हैं, कहते हैं ना। बिल्कुल, देखिए मैं मरीजों को अक्सर ये बात करता हूँ कि मेरी नजर में ना शुगर सबसे बुरी बीमारी है। ये इसकी मिसाल ऐसी ले लें कि जैसे दीमक खा जाती है, जैसे दीमक खा जाती है ना, इसी तरह शुगर कुछ भी नहीं छोड़ती। सही बात। तो वो सिर्फ ये नहीं, शुगर आने वाले वक्त में हाइपरटेंशन भी करवाती है, और वो शुगर ही करवाती है। ठीक है, ठीक है। और कई लोगों में ऐसा हुआ कि उसको शुगर थी, उसे ये नहीं पता कि शुगर की वजह से उसे ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया। उसकी वजह से अब अक्सर हमने पढ़ा कि साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, रात सोया था सोया ही रह गया। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो वो साइलेंट एमआई, वो भी ज्यादातर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो डायबिटिक पेशेंट में भी होता है। वो देखिए हाइपरटेंसिव में तो है ही है ना, हाइपरटेंसिव में क्या हो सकता है ज्यादा कि वो चले जी एमआई हो गया या उसको स्ट्रोक हो गया, जिसे हम फालिज कहते हैं। ठीक है, वो तो होता ही होता है, लेकिन डायबिटीज में ये सिलसिला होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि जो हमारी आवाम को करवाने चाहिए। डॉक्टर साहब, ब्रेन हेमरेज भी शुगर की वजह से होता है? नहीं, वो देखें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, अच्छा, बट वो मेजर बेसिकली क्या होता है, हाइपरटेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन की ब्रेन हेमरेज के भी आगे फिर वो क्लासिफिकेशन है, वो एक अलग टॉपिक है। बिल्कुल। बट ये है कि शुगर के जो मरीज हैं, अब हम आते हैं उस हवाले से जो टेस्ट है, टेस्टों पे आते हैं। डॉक्टर साहब पहले मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा अक्सर सुना है कि शुगर की वजह से आपके जो पट्टे हैं उसमें भी आपका खिंचाव आ जाता है। देखिए वही बात आ गई ना, दर्द आपकी हड्डियों में, टांगों में। अक्सर औकात देखे ना, वालिदैन जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो कह रहे थे टांगों की दर्द जाती ही नहीं है, जितनी देर दबाई जाओ सुकून रहता है, जैसे ही छोड़ दो तो तकलीफ दोबारा, यानी हड्डियों में दर्द। इन सिंपल बेसिकली ये हड्डियों में दर्द नहीं होता, ये होता है वही जो मैंने आपको बताया है, न्यूरोपैथी। हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स घूम रही हैं। ठीक है। नर्व्स का काम होता क्या, ये पहले बता दूं आपको कि नर्व्स का काम होता है कि दिमाग से मैसेज लेके आना और वापस लेके जाना और फिर रिएक्ट करवाना। ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ चीज पड़ी है, वो ठंडी है, मैंने हाथ लगाया, वो मुझे हाथ लगाने से ठंडा फौरन महसूस हुआ, वो मैसेज दिमाग तक गया और वापस आया, और फिर मुझे दिमाग ने बताया कि ये ठंडी है। ठीक है। अब देखें ये पूरे जिस्म में फैली हुई है। ठीक है। अब जब उसमें वीकनेस आएगी तो ऑब्वियसली सी बात है पूरे जिस्म में वीकनेस आएगी। अब जब इस तरह की वीकनेस आती है तो चूंकि हमारे लोगों को इस चीज का इल्म तो है नहीं,
تو وہ پھر کہتے ہیں جی ہمارے پورے جسم میں درد ہے, ہڈیوں میں بھی درد ہے, تو پھر یہ سارے مسئلے کریٹ ہونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب, یہ تو ہو گیا نا کہ شوگر کی وجہ سے مزید کیا کیا مسائل جنم لیتے ہیں. یہ تو بڑا ایسا واسٹ ٹاپک ہے جس کو میرے خیال سے مختصر ہے ٹائم, کیونکہ تو ہم نے شارٹ کٹ اس کو ڈسکس کیا ہے. اچھا, ٹیسٹ پر آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی دیکھیں, ٹیسٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ عوام اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے جو میں بتانے والا ہوں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. یہ اسپیشلی ان پیشنٹس کے لیے ہے کہ جن کو آلریڈی ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو چکی ہوتی ہے اور وہ میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 6 سے 9 ماہ کے اندر کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے کروانے ہی ہوتے ہیں. اس میں ایک کولیسٹرول کے حوالے سے بھی ٹیسٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لپڈ پروفائل ہے. لپڈ پروفائل, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو BSR بلڈ سے اور BSF, بالکل BSF بلڈ سے یہ کروانا چاہیے. پھر HbA1c, ٹھیک ہے, جس میں آپ کی 3 ماہ کی ڈیٹیل آ جاتی ہے. پھر یورین فار مائکرو البومینیمیا, وہ کروانا چاہیے. اور جو سب سے مین چیز ہے جو کہ بالکل ہی نیگلیکٹ ہوتی ہے, وہ ہے آئی کنسلٹنٹ کے پاس یا آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا. اچھا. 9 ماہ کے اندر آکسفورڈ گائیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ ہر 9 ماہ میں آپ نے آئی اسپیشلسٹ کو لازمی وزٹ کرنا ہے. آپ کو آئی میں کوئی ایشو ہو یا نہ ہو, پھر بھی جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑے دھیان سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں, لوگوں کو تب جا کے علم ہوتا ہے کہ جب ان کا کام اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے انہوں نے بتانا ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا دھندلا پن نظر آتا ہے یا تھوڑا سے جالے فیل ہوتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے اگر وہ آئی اسپیشلسٹ کے بعد ہر 9 ماہ میں ایک وزٹ کر لیں گے تو یہ ان کے لیے بیٹر ہے. کیونکہ اگر آئی اسپیشلسٹ کو کچھ بھی مسئلہ نظر آئے گا تو وہ فوراً اس کو شروع میں ہی پکڑ لے گا, نہ کہ بعد موتیے تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہ کچھ ٹیسٹ ہیں کہ جو ان کو کرانے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر مانیٹرنگ تو آج کل ہر گھر میں BP آپریٹرز موجود ہے, موسٹلی لوگوں کے پاس ہے. اگر نہیں ہے تو اپنے آس پاس کہیں پہ بھی کسی ڈاکٹر کو بلڈ پریشر بھی مانیٹر کراتے رہیں, اور اس کا بھی چارٹ بنانا ضروری ہے. بالکل. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہت ضروری ہیں, جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں, جو کہ پیشنٹ کو علم نہیں ہوتا. اسپیشلی یہ آئی والی بات کا تو میں نے اپنی پریکٹس میں نے دیکھا لوگوں کو. میں نے 1-2 بار پیشنٹ کو بتایا, میں نے کہا آپ ایسا کریں, آنکھوں والے کو بھی چیک کرے گا. وہ کہتے ڈاکٹر صاحب میں تو اکھاں کا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو پھر مجھے پورا سمجھانا پڑا. ٹھیک ہے. تو پھر اسے سمجھ آئے کہ جیسے آج ہمیں سمجھایا. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, اب کیا کریں, کدھر جائیں؟ میڈیسن کھا رہے ہیں. دیکھیں, شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, یہ پیشنٹ کا کوشچن ہے. پیشنٹ کا کوشچن ہے. ڈاکٹر کا جو آگے سے کوشچن ہے پیشنٹ کو کہ شوگر کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی جبکہ آپ میڈیسن بھی لے رہے ہیں. پیشنٹ کہے گا جی ڈاکٹر صاحب میں تو میڈیسن بھی لے رہا ہوں. تو پھر اس کے حوالے سے ہم یہ سوال کرتے ہیں, اچھا میڈیسن کتنے وقت میں لے رہے ہیں اور کون کون سی لے رہے ہیں. اکثر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں, پاکستان میں یہ معمول ہے کہ انہوں نے نا اس ڈاکٹر کے پاس بھی چیک کرانا ہے, انہوں نے اس ڈاکٹر کے پاس بھی چیک کرانا ہے. 2-3 دن ایک ڈاکٹر کو دیکھیں گے, پھر دوسرے کے پاس چلے جائیں گے, پھر تیسرے کے پاس چلے جائیں گے, ایک پرماننٹ نہیں رکھیں گے. ہاں یہ ہے پرابلم. یہ بھی ایک سب سے بڑا کاز ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہی, کیونکہ اس کا اپنا نسخہ ہوگا, اس کا اپنا نسخہ ہوگا, اور ہسٹری اس کو اس کی نہیں پتا, اس کو اس کی نہیں پتا. بالکل, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا نا, اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پیشنٹ کو وقت دیا جائے. اور سب سے مزے کی بات یہ, پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا نا تو اپنی ہسٹری بھی نہیں لے کے آئے گا. ہاں بالکل. مطلب اب میرے پاس پیشنٹ آئے گا, میں اس کی ساری ہسٹری لکھوں گا, اپنے مسئلے بتا, اگر میں اس کو 10 سے 15 منٹ لگا دوں گا نا لکھنے میں, اگلی بار اس نے وہ پیج بھی نہیں لانا. ہاں صحیح بات ہے. اور آگے پتہ کیا کہنا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو چیک کروایا تھا, آپ کو پتہ ہی ہوگی میری دوائی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. اب ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں کتنے مریض دیکھ لیے روز کے حساب سے. بالکل رائٹ. تو پہلا تو مسئلہ یہ آ گیا نا کہ پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ. صحیح بات. ٹھیک ہے, کس کی دوائی کھا رہا ہے, کیسے کھا رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی شوگر کنٹرول نہیں. دوسری بات جو اسپیشلی میں نے میل میں زیادہ دیکھی ہے, اچھا, وہ یہ کہ پرہیز نہیں کریں گے. اچھا, فیمیل بھی نہیں کرتی, لیکن میل میں زیادہ ہے. وہ جیسے آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ سنتی نہیں ہے کسی کی بات, میل اسپیشلی, اور وہ واقعی نہیں سنتے. میں نے کب کہا میل کسی کی بات نہیں سنتے, کیوں آپ مجھے پروگرام میں سے اچھا آگے. تو وہ اب کیا کریں گے, دوائی بھی کھائیں گے اور ساتھ پرہیز بھی نہیں کریں گے, اور مائنڈ میں کیا چاہ رہا ہے, دوائی تو کھا رہے ہیں نا ہم. صحیح بات ہے, پرہیز ضروری ہے ساتھ میں. دیکھیں پرہیز ضروری ہے ساتھ میں. پھر تیسری بات پھر وہاں پہ آگے کہ میڈیسن بھی کھائیں گے اور ساتھ سٹریس بہت ہے. اب سٹریس ضروری نہیں کہ صرف آپ کی وہ سٹریس ہے کہ جو آپ کو گھر کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کسی بھی وجہ سے. سٹریس کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. اوور ورک ایک سٹریس ہے,
چونکہ وسائل کم ہے, 2 جابس 3 ڈبل جابس, کام کر لو, صحت برداشت نہیں کر رہی لیکن کر لو, خیر ہے رات کو پین کلر کھائیں گے سو جائیں گے, یہی ہے نا بات. بالکل بالکل. اور پین کلر بھی پھر ماشاءاللہ پیناڈول تو ہمارے گھر ہر گھر میں ٹافی کی طرح کھائی جاتی ہے, گاڑی میں پڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد یہ کہ واک نہیں کرنی ہم نے, ٹھیک ہے, میڈیسن کھانی ہے لیکن فاسٹ فوڈ بھی کھانا ہے, فیٹ ڈیپوزیشن بھی زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ صحیح بات ہے, صحیح بات. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پریشانیاں, یہ ساری باتیں یہ تو ہم نے ڈسکس کر پھر لیا. اس کے بعد جو ہے یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ڈاکٹر صاحب کیسز 1-2 آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے. ایک شخص ہے, ایگزامپلس دیتی ہوں, ایک شخص ہے وہ انتہائی کمزور ہے, لاغر ہے, اس کو شوگر ہے, وہ کنٹرول کر رہا ہے, وہ میڈیسن کھا رہا ہے, اپنے شوگر لیول کو اس نے بیلنس رکھا ہوا ہے, عمر بھی اچھی خاصی 60+ ہو گئی ہے, الحمدللہ اچھی لائف گزر رہی ہے. ایک ایگزامپل. اب اسی کے کمپیریزن میں دوسرا شخص آپ کو بتاتی ہوں, اس کی ایج ہے چلے 40 لگا لیجیے, اوبیسٹی ہے, ٹھیک ٹھاک قسم کی ہے, ہر چیز کھائی جانی ہے, پرہیز بھی نہیں کرنی, مٹھائی بھی کھانی, بوٹلز بھی, ہر چیز کھائی جانی, پرہیز نہیں کرنی ہے. اب اس کو کچھ فیلنگز ہی نہیں ہو رہی, وہ کہتے ہیں کیا شوگر, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شوگر بھی ہے مجھے. اور پھر خدا نہ خواستہ اکثر اوقات کچھ ایسے کیسز سامنے آ جاتے ہیں جس میں ہم یہ سنتے ہیں کل تو یہ بندہ اچھا خاصا ہمارے اندر بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا, اگلے دن پتہ چلا اس کو اٹیک ہو گیا, یا پتہ چلا یہ سویا کو سویا ہی رہ گیا. یہ طرح 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, سمجھائیں. جو آپ کا پہلا کیس ہے جو ایجڈ بھی ہے اور لاغر ہے, کمزور بالکل ٹھیک ہے, کنٹرول بھی کر رہا ہے, بیسیکلی وہ جو پیشنٹ ہے وہ اپنی دوائی بھی ٹائم پہ لے رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنا پرہیز بھی ٹائم پہ کر رہا ہے, اس وجہ سے وہ بالکل فٹ چاہ رہا ہے. ادر دین آپ جو دوسرا پیشنٹ کہہ رہی ہے اوبیز ہے, ٹھیک ہے, کھا پی بھی سب کچھ رہا ہے. دیکھیں کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں سمٹمز کا اتنا فیل بھی نہیں ہوتا. اب جو اوبیز پیشنٹ ہے وہ کھا پی بھی بہت رہا ہے, اپنا کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی لے رہا ہے, کوئی پرہیز بھی کوئی نہیں کر رہا, اسی طرح وہ پانی بھی پی رہا ہے. کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم پانی زیادہ پیتے ہیں, چونکہ ایک بنا ہوا نا پاکستان میں کہ پانی زیادہ پینا ہے, یہ بہت سارے پیشنٹس نے بتایا مجھے کہ جی وہ سنیا سے پانی بہت پینا, تو وہ پانی بہت پیتے ہیں. اچھا, تو وہ جو سمٹمز ہیں نا ان کو آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے چھپے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا منہ اکثر خشک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں زیادہ تر تو آپ کو پتا ہے گرمی کا سیزن ہی چلتا ہے 9 سے 10 ماہ, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ منہ کا خشک رہنا ایک عام سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سمٹم آ چھپ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پانی زیادہ پینا تو واش روم جانا, وہ بھی ایک عام سی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جو تیسری آپ نے بات کی کہ رات سویا تھا اور پتہ نہیں کیا ہوا, صبح اٹھا ہی نہیں. ہاں بالکل, تو وہی بات آگئی کہ سائلنٹ ایم آئی جو میں نے آپ سے بات کی تھی. نہیں, یہ شوگر ہوتی ہے, شوگر کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اوکے, اس کی وجہ سے میں دراصل اس ٹاپک کو یا اس پوائنٹ پر ذرا زور اس لیے دے رہی ہوں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, عوام جو ہے نا اس کو جب آپ بات سمجھاتے ہیں نا تو وہ سمجھ جاتی ہے, بالکل سمجھتی ہے, بالکل سمجھ جاتی ہے. تو اس ٹاپک پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو صحت مند ہیں, جن کی خواتین بھی اور مرد بھی جو صحت مند ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہے اور ہم پرہیز بھی نہیں کر رہے, سب کچھ کھا رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہم ہٹے کٹے ہیں. بھائی اللہ آپ کو ہٹا کٹا رکھے, لیکن پرہیز پھر بھی ضروری ہے. خدا نخواستہ جو ہم نے کیسز ڈسکس کیے ہیں, ایسا کوئی نشانہ بننے سے بہتر ہے کہ انسان پرہیز کر لے. دیکھیں اسی پرہیز پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے کہ جو جنہیں اویئرنیس بھی ہو جاتی ہے کہ ہمیں شوگر ہے, انہوں نے میڈیسن نہیں لینی, ان کو پرہیز کی اویئرنیس ہے. ہاں پتہ صاحب کیوں, کیونکہ آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ ہر چوتھے بندے کو شوگر ہے, اور پاکستان میں ماشاءاللہ مشورہ دینے والے 1500 بندے. صحیح بات ہے, پڑوسی کو پتا چلا شوگر ہے, ٹوٹکے مشورے, میں نے یہ کھایا تھا, میں ٹھیک ہو گئی تھی, تم بھی کھا لو بھائی, پتہ نہیں اس کو سوٹ کرے گی, اس کا تباہی کرنی ہے. اس میں سب سے پہلی بات مشورے والے نے یہ کہنی, دوائیاں چھوڑو جی, میں نے یہ چیز استعمال کی تھی, فلانے نے بتایا تھا, یہ استعمال کر لو. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور وہ اس چیز کو کر بھی لیں گے. ایزی وے ہے نا, ایزی وے ہے. دوائیوں سے ہماری وہاں ویسے ڈرتی ہے, حالانکہ دوائیوں میں کوئی جن نہیں ہوتا, آپ کی صحت ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پرہیز کرتے رہیں گے, بیماری تو ہے نا اندر. ٹھیک ہے, ہم نے بیسیکلی بیماری کو کنٹرول کرنا ہے نا 2 طریقے سے, میڈیکیشن سے اور پرہیز سے. ہم اکیلے تو کسی طرح نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر اکیلے آپ میڈیسن کھائیں گے, آپ پرہیز نہیں کریں گے, بیماری وہاں کیا آگے بڑھ جائے گی. اگر آپ صرف پرہیز کر رہے ہیں اور میڈیکیشن نہیں لے رہے تو بھی آگے بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے.
تو اس لیے بہت ساری عوام یہ میں دیکھ چکا ہوں, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف پرہیز کرتے رہیں گے, پھر اس کے بعد کیا کریں گے, یا کہیں گے جی کہ فلانے حکیم سے ہم نے دوائی لے لی. ایسے کیس بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو شوگر کے مریض ہیں, حکیم آس پاس کے حکیم جو اچھے ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں, جن کے پاس واقعی حکمت کی ڈگری بھی ہے, انہیں ہم کچھ نہیں کہتے, لیکن جو گلی محلے میں جاتے ہیں گردے فیل, کئی کیس ایسے دیکھ چکے ہیں ہم کہ گردے فیل ہو گئے ان کے. تو اس لیے میرا تو عوام کو یہی مشورہ ہے کہ جب آپ کو یہ علامات شروع ہوں, اب کچھ لوگوں کو یہ علامات نہیں آتی, منہ کا خشک ہونا اور واش روم کا زیادہ آنا, لیکن جو بعد میں کہہ رہا تھا ہاتھ پاؤں سن ہونا, پیروں میں وہ کہتے ہیں جی بہت گرمائش رہتی ہے, بہت گرم رہتے ہیں پاؤں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی دیکھیں احتیاطاً اگر ہم چیک کروا لیں تو کتنے کا ٹیسٹ ہے سارا, اگر ہم مشین کے اوپر 17 سے 20 روپے کی ایک سٹرپ پہ ٹیسٹ کر لیں تو کیا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو عوام کو بیسیکلی اس پروگرام کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم کوئی چھوٹی موٹی علامات ہے نا تو لازمی چیک کروائیں, کیوں, کیونکہ ہر چوتھے بندے کو پاکستان میں شوگر ہے. اچھا مجھے بتائیں, شوگر جب پرانی ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے نا, آپ سٹارٹ میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے رہا ہے, آپ کھا رہے ہیں, الحمدللہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں, تو 2 سال 3 سال گزر گئے, آپ نے دوبارہ چیک اپ کرایا ہے ڈاکٹر سے, ڈاکٹر نے کہا نہیں اب یہ میڈیسن اتنی تعداد میں MGs چینج کر دی ہیں, جیسے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ چینج کر دیتے ہیں. پھر اس بات کو 2-3 سال گزر گئے, پھر کوئی 5-6 سال گزر گئے آپ کی شوگر کو, اور آپ وہی میڈیسن یوز کر رہے ہیں جو آج سے 3 سال پہلے بھی کر رہے تھے, اور اس کے بعد نہ آپ نے اپنا چیک اپ کرایا, نہ آپ نے شوگر لیول چیک کیا, نہ آپ نے کوئی چارٹ بنایا. بتائیے. یہ بہت اچھا کوشچن ہے. کیوں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک بار ڈاکٹر کے پاس گئے, انہیں شوگر نکل آئی, دوائیاں لے لی, 3-3 4-4 سال گئے, ایسے ہی وہی میڈیکیشن لیتے رہیں گے, ایسے ہی, اور جب ڈاکٹر کے پاس آئیں گے اور ان کی شوگر 450-500 کے قریب گئی ہوئی, جبکہ وہ نسخہ بھی دکھائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ لے رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ریگولر وزٹس ہوتے ہیں ڈاکٹر کے نا, آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں نا, وہ میڈیکیشن دیتا ہے اور 1 ماہ بعد بلاتا ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کنڈیشن کو دیکھ سکے کہ اب میرا پیشنٹ کس کنڈیشن میں ہے. ہمارے لوگ بس یہ سوچتے ہیں کہ شاید بلا رہا ہے جی کہ اس کے پیسے بنے ہوئے ہیں, ہم یہی دوائی لیتے ہیں, یا پھر کیا کرتے ہیں جی کہ میرے بھائی کو یا اس کے پاس نسخہ, اس نسخے کو فالو کرنے لگ جائیں گے, یا سوچیں گے کہ یار مجھے اس دوائی سے فرق نہیں پڑا, مینا میں نے دوائی کھا لیا ڈاکٹر صاحب سے, تو کیوں نہ میں وہ نسخہ ٹرائی کر لوں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے سال پہلے آپ گئے تھے چیک اپ کرانے, آپ نے میڈیسن لی, آپ کھا رہے تھے, آپ نے کہا میں ٹھیک ہوں, اس بات کو گزر گئے 2 سے 3 سال. اب ان 2 سے 3 سالوں میں آپ نے کتنی پرہیز کی یہ کسی نے نہیں بتانا, آپ نے واک کی تھی یہ بھی نہیں بتانا, غلط بات ہو جائے گی, یہ بات نہیں بتانی. اور پھر 3 سال کے بعد اگر آپ کی شوگر ٹھیک ٹھاک قسم کی ہائی ہو گئی ہے, 400-500 کے قریب چلے گئی ہے, تو آپ آ کے ڈاکٹر کو سب سے پہلے یہ کمپلین کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب تسی نسخہ دیتا سی میں تو ٹھیک ہی نہیں ہویا. بھائی 3 سال پہلے آپ کی حالت کیا تھی, وہ نسخہ دیا تھا, اگلے 3 سال کا تو نہیں دیا تھا. ایسا ہی کرتے ہیں پیشنٹ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا, یہ تو آپ نے 3-4 سال بہت پرانی بات کر دی نا, 2-3 مہینے بعد بھی آئے گا, اس کا پہلا اگر آپ اس کی شوگر دیکھیں گے بڑی, اس نے آگے یہ کہنا ڈاکٹر صاحب اس دوائی سے تو مجھے فرق ہی نہیں پڑا. حالانکہ جب ڈاکٹر اس کے انویسٹیگیشن جو اس کی ساری علامات ہیں ان کو دیکھ کے جو دوائی لکھتا ہے وہ بالکل اکارڈنگ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس کس چیز کے لیے یہ دوائی دے رہا ہوں. اب پیشنٹ کو جب ڈاکٹر نے کوشچننگ کرنی ہے, اسپیشلی جب میں پیشنٹ سے پوچھتا ہوں اچھا بالکل فرق نہیں پڑا, وہ کہتے ہیں جی نہیں پڑا. اچھا آپ خوراک کیا لے رہے ہیں, آپ یہ چیزیں تو نہیں کھا رہے, آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, پریشان تو نہیں رہتے, آپ بہت سوچتے تو نہیں, نیند آپ کی کیسی ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو پریشانی سے نیند نہیں آتی, اوور تھنکنگ ہوتی ہے اس سے, اور وہ سٹریس میں چلے جاتا ہے. اب میڈیسن تو لے رہا ہے لیکن سٹریس کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ ہمارے باڈی کے اندر سٹریس کے ساتھ ساتھ کچھ ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن میں سے ایک ہارمون گلوکاگون ہے جو کہ گلوکوز پروڈیوس کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ جب سٹریس ہوگی تو باڈی میں وہ پروڈیوس ہوگا تو گلوکوز کا لیول اپ ہوگا, بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. جب میں اپنے پرائیویٹ کلینک پہ بیٹھا ہوتا ہوں اور پیشنٹ کو جب میں یہ ساری باتیں بتاتا ہوں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بات کسی نے بتائی نہیں, اور نہ بتانے کے پیچھے جو ریزن نکلتا ہے وہ ہے ٹائم کی کمی, وقت کی بہت کمی ہوتی ہے. آپ کو تو ٹائم دینے کو تیار ہی نہیں ہے نا, اور آ کے مسئلہ یہ ہے نا تہمینہ کہ آگے انہیں جلدی بھی ہوتی ہے کہ ہم فوراً آئے, ڈاکٹر ہمیں فوراً چیک کرے اور ہم فوراً چلے جائیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یقیناً ہم نے اس کے وجوہات جو ہیں اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے, میں یہ چاہتی ہوں لائف سٹائل پہ بھی ہم نے بات کی ہے, پرہیز پر بات کی جائے.
ایک بندہ یا بندی ہے اس کو شوگر ہو گئی ہے, اب خدا کا واسطہ ہے یہ جو بات اب ڈاکٹر صاحب کرنے لگے یہ ڈیٹیل سے سننی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. پرہیز میں کیا کیا ہے ڈاکٹر صاحب, خوراک کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں جی, پرہیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا تو پیشنٹ کا جو پہلا ذہن خود آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے جی کہ میٹھے سے پرہیز کرنا ہے. یہ پتہ ہے نا سب کو, ہاں یہ ہر ایک کو اویئرنیس ہے اس چیز کی کہ بھائی مجھے شوگر ہے نا تو میٹھا چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, میٹھے کو ہم نے دیکھنا بھی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ فروٹس پیالے بھر کے ہم نے کھا لینے. یہ نہیں پتا کہ کون سا فروٹ ہمارے لیے اچھا ہے کون سا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی میں نے ریسنٹلی ایک پیشنٹ دیکھا تو وہ محترم آئے جی میں تو کافی سارے کیلے کھائے ہیں, میں نے کافی سارے انگور کھائے ہیں, ڈاکٹر صاحب دوائی میں کھا رہا ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. تو جب شوگر چیک کی اس کی ہائی تھی. تو جو اس میں عوام کو بتاتا چلوں کہ 3 ایسے فروٹس ہوتے ہیں کہ جن کو آپ نے بالکل نہیں کھانا. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کیلا, پھر آ جاتا ہے آم, اور کھجور چونکہ اس کو بھی ہم ڈرائی فروٹ تو ہے اس کو بھی فروٹ میں کنسیڈر کرتے ہیں, وہ بھی آپ کی شوگر بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے فروٹ کھانے ہیں نا وہ باقی جیسے سیب ہو گیا, آڑو ہو گیا, سب سے اچھا جو فروٹ شوگر میں ہر سیزن میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پپیتا. ٹھیک ہے. پپیتا کھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جامن آتا ہے, جامن استعمال کر سکتے ہیں. آڑو آپ آدھا کھا سکتے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو گندم جو ہے نا گندم, اس میں بھی شوگر کے کچھ عناصر ہوتے ہیں جو شوگر بڑھاتے ہیں. بٹ چلے چونکہ روٹی بغیر تو پاکستانی عوام نہیں رکتی, اس کو تو تھوڑا سا لیس کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ میٹھے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں کہ جو بڑھاتی ہیں. پھر فیٹ تھوڑا لیس لیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اوبیسٹی بھی ایک رسک فیکٹر میں آ جاتا ہے. تو صرف یہ ہے کہ میٹھا ہی اکیلا مینس کہ چینی ہی نہیں ہے کہ جو شوگر کو بڑھاتی ہے, باقی بھی ساری چیزیں ہیں جو بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگر ایک پیشنٹ ساتھ میں واک لیتا ہے نا, واک کرتا ہے, تو میں نے جو دیکھا کہ واک کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت وہ بد پرہیزی کر بھی رہے نا تو ان کی کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میٹابولزم ہوتا رہتا ہے وہ یوٹیلائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ جو کرنی ہوتی ہے. اچھا ویجیز میں بتائیے, سبزیوں میں کون سی سبزی جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے جو پیشنٹ کے لیے بہتر ہے, اور کون سی بہتر نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ سے؟ دیکھیں جو شوگر کے حوالے سے سبزیاں تو آپ ہر قسم کی لے سکتے ہیں. سبزی میں آلو ہے جو آپ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کوئی ایسی سبزی تو تھوڑی سی مٹھاس دیتی ہے جیسے چکندر ہے, وہ بھی تھوڑی سی مٹھاس دیتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ بادی چیزیں ایسی ہیں, بادی چیزیں اس لیے میں بیچ میں کاؤنٹ کروں کیونکہ ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. بادی چیزوں سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے. یورک ایسڈ سے ہائپر ٹینشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو بادی چیزیں بھی کچھ لیس لینی چاہیے. چاول تھوڑے سے وہ بھی کم کرنے چاہیے. کیونکہ چاول کو ہم روک نہیں سکتے, نہ ہی عوام روک سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں ضرور کم ضرور کر سکتے ہیں. اپنی ڈائٹ کو ایسے مینٹین کریں کہ آپ کو ویکنیس بھی نہ آئے اور آپ کی ڈائٹ بھی چلتی رہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس پیشنٹ کو بھی ہے جو افورڈنگ ہے وہ کسی اچھے نیوٹریشنسٹ کے پاس بیٹھے اور جا کے ایک ڈائٹ پلان لے. ٹھیک ہے. کہ مجھے ایسے ہے. اچھا یہ ڈائٹ پلان شوگر والے ڈاکٹر سے نہ لے؟ دیکھیں شوگر کے ڈاکٹر نے تو جیسے میں نے آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. ایک باقاعدہ چارٹ بھی ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل پرہیز کرنا ہے, یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے اور یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 قسم کی اس طرح ڈویژن کر کے ہم بنا بنایا چارٹ ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی نیوٹریشنسٹ یا جو ڈائٹ والے ہیں نا ڈائٹریشنسٹ, ان سے ضرور رابطہ کریں. اور جو افورڈنگ پیشنٹ ہے وہ ایسا تمینہ کر بھی رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, انہیں اپنی فکر ہے. لیکن جو نان افورڈنگ ہے وہ کیا کرے؟ پھر اس کے لیے ہم چھوٹی سی آگاہی کے لیے ہم نے اس طرح کے چارٹ بنائے ہوتے ہیں کہ جو ہم ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو فالو کرنا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جہاں پر ہم سبزیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم پھلوں کی بات کریں, دالوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے. دالیں دیکھیں دال کے حوالے سے ایسا کوئی ہے نہیں ہے. دالیں جو ہے وہی بات آ جاتی ہے. یہ بھی کچھ دالیں ایسی ہیں جو بادی میں آتی ہیں. بادی میں آتی ہیں؟ بالکل بادی میں آتی ہے. جیسے آپ کی دال چنا, ماش بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو دال کا کوئی ایسا خاص ریسٹرکشن نہیں ہے, وہ تو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد اپنے تھوڑے سے لائف سٹائل کی طرف. ہمارے گھروں میں یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹی لور ہوتے ہیں, کافی لور ہوتے ہیں. سردیاں ہیں آگے, چائے کا استعمال بھی بڑھے گا, کافی کا استعمال بھی بڑھے گا. اب ایک بندہ یا بندی ہے, اس نے دن میں 4 سے 5 کپ چائے لے لی ہے. ہم جابینس ہیں, ہم لوگ بہت پیتے ہیں, آپ لوگ یقیناً بہت پیتے ہیں. یہ تو پیٹرول ہے نا جابین کا, اسپیشلی ڈاکٹرز کا تو پیٹرول ہے. ہاں, تو جو 5 کپ چائے پی رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہر کپ میں منیمم 1 اسپون چینی تو ہے.
ایسا ہی ہے. اب 5 چمچ آپ دن میں چینی جسٹ چائے کے تھرو لے رہے ہیں, اس میں کھانا کوئی فروٹ کوئی اور جوس ووس کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آپ کے ڈیزرٹس کا بڑا شوق ہوتا ہے آج کل, کھانے کے بعد جی کھانا ہے, اب وہ بھی نہیں. مٹھائیاں, کچھ لوگوں کو مٹھائیاں رسگلے بڑے پسند ہوتے ہیں. اچھا, کیا کہیں گے کہ چینی کی جگہ کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اب تو چونکہ جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے, کمپنیز بڑھ رہی ہیں, تو نئی نئی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. ایون دو جو لوگ مٹھائی لور ہیں ان کے لیے شوگر لیس مٹھائیاں بھی اویلیبل ہیں, وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی چائے کے حوالے سے جو یہ ہے کہ سکرال وغیرہ ملتا ہے, ایسی ٹیبلٹس تو بے شمار ہیں, یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ہیں. لیکن کوشچن پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ شوگر آپ کو ہے, آپ چینی استعمال نہ کریں, آپ شکر ڈال لیں. سردی ہے, آپ چھوٹا سا گڑ ڈال لیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا؟ دیکھیں شکر نو ڈاؤٹ تھوڑا سا کم ہے چینی کے حوالے سے, کیونکہ چینی تو ظاہر آپ دیکھیں آرٹیفیشل کریٹ کی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, شوگر جو ایک پروسیجر سے گزار کے اور پورا اس کا جو گڑ وغیرہ ہے یہ وہ لوگ لیتے ہیں, لیکن اس میں بھی شوگر ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی جو دیکھیں اب جو پیشنٹ 450-500 کے ساتھ آ رہا ہے اسے تو ہم بالکل مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ گڑ لے لیں. ہاں, لیکن جو پیشنٹ اچھا کنٹرول کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو چلے تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں, بلکہ کہتے بھی ہیں ہم کہ آپ تھوڑی سی یہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ کنٹرول کر رہا ہے, اور کنٹرول بھی کس طریقے سے کر رہا ہے کہ میڈیکیشن بھی لے رہا ہے, چیزوں سے پرہیز بھی کر رہا ہے, اور واک بھی کر رہا ہے. بہت اچھے پیشنٹ ہیں جن کو اپنی لائف کی فکر ہے. ہاں صحیح بات ہے, بٹ وہی بات ہے کہ ان کو بتانے کی, کاؤنسلنگ کی, سمجھانے کی, ان کو پلان دینے کی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ واک کا کتنا کردار ہے؟ تمام ڈاکٹرز اور سمیت آپ کے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ واک جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور زندگی کا حصہ اسے بنائیے. کیا کہیں گے واک کے حوالے سے؟ دیکھیں واک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا جو گائیڈ لائن بھی ہے کہ 15 منٹ سے 20 منٹ آپ نے ہفتے میں کچھ نہیں تو 3 سے 4 دن لازمی کرنا ہے. وہ ہوتا واک سے ہے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں, چاہے وہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے, ٹائپ 1 والے تو ویسے ہی اوبیز ہوتے ہیں, ٹائپ 2 والے میڈیسن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی جو شوگر خون میں گھوم رہی ہوتی ہے, تو جب دوائیاں وہ کھاتے ہیں نا تو وہ اٹھا کے فیٹ جہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے باڈی پہ, وہاں پہ ڈیپوزیشن ہوتی رہتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ تھوڑے سے ہیلدی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل جو لاغر ہوتے ہیں وہ تو ٹائپ 1 پہ آ جاتے ہیں نا, پھر وہ انسولین کے ذریعے, پھر وہ ایک الگ میکینزم ہے. بٹ یہ ہے کہ میں آپ کو واک کے والے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ شوگر اٹھا کے ڈیپوزٹ کی جاتی ہے تو وہ فیٹ کی صورت میں ڈیپوزٹ کی جاتی ہے باڈی کے اوپر. اب واک کا فائدہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ واک کرتا ہے نا, کیلریز برن ہوتی ہیں, میٹابولزم تیز ہوتا ہے, تو وہ جو کنورژن ہے نا وہ جلدی ہو جاتی ہے, اور ایکسکریشن بھی اس کی جلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, شوگر باڈی میں تھی, ٹھیک ہے, اسے اٹھایا گیا اور فیٹ کی صورت میں پھینکا گیا, اور کیلریز ہم جب برن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کیا برن ہو رہی ہوتی ہے؟ فیٹ. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ایک تو وہ اسمارٹ بھی رہتے ہیں, دوسرا زیادہ ان کا جو ہے نا دھیان بھی ہو جاتا ہے, فیٹ ڈیپوزیشن بھی زیادہ نہیں رہتی باڈی میں, جو گلوکوز ہے وہ جلدی ایبزارب ہو کے فیٹ کی صورت میں جاتا ہے اور کیلریز کے تھرو برن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو واک تو بہت زیادہ ضروری ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. انسولین کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کچھ لوگ انسولین سالوں یوز کر رہے ہیں اور ٹھیک لائف گزر رہی ہے, کچھ لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں اب آپ نے ٹیبلٹ پہ نہیں رہنا, اب آپ نے انسولین پہ آ جانا ہے. تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اس کے بعد کیا بنے گا, یہ تو آخری حل ہے, اب کیا بنے گا؟ تو انسولین کا جو ڈر ایک بھوت بن گیا ہے, اس کو ذرا نکالیں. دیکھیں سب سے زیادہ ڈر انسولین کا نہیں, سوئی کا, سرنج کا ہے جس سے لگنی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پریکٹیکلی جب آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں نا, جب ان کو انسولین کا کہا جائے نا تو انہیں انسولین نہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب ٹیکا لگانا پڑے گا روز ہی, اور وہ بھی جلد میں, کیونکہ ظاہر ہے پینفل تو ہے. آپ کو جیسے میں نے بتایا نروز ہماری پوری باڈی کے اندر ہے, اسپیشلی سکنس کے اوپر ہے, تو وہ جب لگتی ہے تو پین بھی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ ہوتا ہے, اب چونکہ ٹریٹمنٹ والی سائڈ پہ ہم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, تو اس میں یہ ہے کہ جو ٹائپ 1 والا پیشنٹ ہے نا, جو لیس دین 30 ہے, وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے انسولین کے اوپر. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر وہ انسولین کے ریسپٹر ہی نہیں ہے, انسولین کے ریسپٹر ہی نہیں ہے. اس کا تھوڑا سا میں میکانزم بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جو وہ پیشنٹ ہے 30 سال سے کم والا نا, انسولین کے ریسپٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں جب گلوکوز نے آنا نا تو اس ریسپٹر نے بلڈ میں سے اٹھا لینی ہے اور جا کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیٹ کے ساتھ ڈیپوزٹ کرا دینا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو جب وہ ریسپٹر ہی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, تو گلوکوز کہاں رہے گا؟
घूमता रहेगा ब्लड में, हाई हो गया। अब इस चीज के लिए उसे आर्टिफिशियल बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी जो जरूरी है, जो कि जरूरी है। अब उस वजह से तो उसको लगानी पड़ेगी इंजेक्शन। तो ये तो 30 साल से कम में मैं बता रहा हूँ। जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, जो स्पेशली एजेड पेशेंट आते हैं हमारे पास, उन्हें भी जब जरूरत पड़ती है, उसका भी तरीकाकार जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम HbA1c है, उसकी मिकदार जब 10 से ऊपर आती है प्लस साथ में अलामात आती हैं, जैसे कि अलामात में आ गया कि पेशेंट ठीक चाह रहा था लेकिन एकदम वजन गिरने लग गया उसका, ठीक है, वजन गिरने लग गया, कंट्रोल भी नहीं है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, वेट भी लॉस हो रहा है और साथ टेस्ट भी हाई आ गया, लो जी अब इसको इंसुलिन लगनी है क्योंकि टाइप 2 से टाइप 1 पे कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। केबीएम फाउंडेशन के हवाले से जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी बात की है कि केबीएम फाउंडेशन का जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट खतीजा वेलफेयर क्लिनिक, जहां पर ना सिर्फ शुगर के मरीजों का इलाज किया जाता है बल्कि तमाम अमराज का इलाज किया जाता है। हजारों की तादाद में पूरे माह में पेशेंट्स को चेक भी किया जाता है, उनका चेकअप भी हो गया, उनके साथ उनके जो टेस्ट हैं वो टेस्ट भी किए जाते हैं, फिर मेडिसिन का दौर आ जाता है तो मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन ये तमाम चीजें एसओपीज के थ्रू फॉलो की जाती हैं। आपको पता है कि कोरोना है और कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। एसओपीज डॉक्टर्स ने और गवर्नमेंट ने कुछ एसओपीज बताई हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कोरोना में लॉकडाउन रहा तो लॉकडाउन में लोगों के घरों में पार्सल्स भी आते रहे, ऑनलाइन मशवरा भी दिया जाता है। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर आप परेशान हैं किसी बात पे तो बिल्कुल जनाब आप खतीजा वेलफेयर क्लिनिक में कॉल करके आप मशवरा ले सकते हैं, आप अपनी मेडिकेशन उनसे करवा सकते हैं। लेकिन तमाम वो लोग जो जानते हैं और तमाम वो लोग जो नहीं जानते वो बिल्कुल खतीजा वेलफेयर क्लिनिक पर राब्ता कर सकते हैं और अपने किसी भी मर्ज के हवाले से जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? किस हवाले से? शुगर के हवाले से, खतीजा वेलफेयर क्लिनिक के हवाले से, और लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखें, लोगों के लिए तो सबसे मेन चीज ये है कि अगर किसी को भी इस तरह की अलामात आ रही हैं जो कि मैं प्रोग्राम में ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको बिल्कुल आपने इजी नहीं लेना। आपने फौरन से पहले कंसल्ट करना है, जैसे मैंने सारा प्रोटोकॉल बताया कि क्या क्या करना है। उन्होंने शुगर चेक करवानी है, फिर कंसल्ट करना है। फिर उन लोगों के लिए कि जिनको हो चुकी है उनके लिए ये मशवरा है कि आप मेडिसिन टाइम पे लें, जो भी डॉक्टर ने नुस्खे पे दिया उसको फॉलो करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी बीमारी को अच्छा समझ रहा है और वो जो दवाई दे रहा है उसका मकसद ही है कि आप वो खाएं और उसको कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फरहान मलिक, थैंक यू सो मच। वेलकम। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।